والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. अम्मा बात भाई इनको बंद करना ही कहा है। हमारी आवाज़ हल्की हो या तेज हो, आप छेड़े नहीं इसको। हाँ, उसको बढ़ाना नहीं है, हमारी मर्जी है। हम आहिस्ता बोलना चाह रहे हैं तो ज़्यादा आहिस्ता पहुँचाए आवाज़। हाँ बस ठीक है, आवाज़ नहीं है, वो जो आवाज़ थी वो ठीक है, जो पहले थी वो कर दो, लेकिन बढ़ाना नहीं। वो हमारा जैसा मौका होगा वैसा बोलेंगे। हम तो ये समझ रहे थे कि इशा के बाद 10 बजे की मजलिस में 100-200 लोग होंगे, मगर यहाँ तो मजमा कसीर मजमा मौजूद है माशाअल्लाह। अलबत्ता ये नज़म जो पढ़ी मौलाना ने, अल्लाह इनको भी माफ़ करे और मुझे भी माफ़ करे। नज़म बहुत शानदार है मगर बेमौका पढ़ी गई है, और जाहिर है कि बेमौका कोई काम हो तो उसमें मज़ा नहीं आता। ऐसी जगह पढ़ने का यही तो होता है ना कि जो एक तरह से दावा है कि जो आदमी आया हुआ है वो भी उन्हीं लोगों में है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। हमें तो शर्म है अपने वजूद पर भी। कोई भी चीज़ हो अपनी जगह पर ही अच्छी लगती है। कोई आदमी तारीफ करे, अब ये बात मैं बोल रहा हूँ, ये अपने सिलसिले में बोल रहा हूँ, लेकिन आप सबको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कोई आदमी हमारी तारीफ करे तो उससे हमारा खुश होना ये आला दर्जे की बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी कहना होना है, हमाकत। क्यों? हमें मालूम है कि हम क्या है, वो आदमी नहीं जानता तो वो कह रहा है मैं। तो ये ऐसा है, अगर हम इससे खुश होते हैं, जैसे मसलन किसी इलाके का कोई MLA है, असम्बली का मेंबर है, वो आया आपके प्रोग्राम में और आप उसका इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि आज हमारे यहाँ सदर जमहूरिया फला साहब तशरीफ लाए, तो वो क्या करेगा? खुश होगा वो कहेगा मेरी गर्दन कटवाओगे, मैं तो MLA मुखालिफ, तुमने मुझे सदर जमहूरिया बना दिया। या उसको कोई कहे कि वज़ीर आज़म आए हुए हैं, बल्कि पार्लियामेंट का मेंबर भी कहेगा कोई तो वो मना करेगा कि भाई मैं असम्बली का मेंबर हूँ, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूँ। बताइए होगा या नहीं ऐसा? अगर वो आदमी खुश होने लगे कि माशाल्लाह मुझे सदर जमहूरिया कह दिया, मुझे वज़ीर आज़म कह दिया, वो खुश होने लगे तो क्या कहेंगे आप उसको? अहमक ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? उसे पता है कि वो क्या है, दूसरा आदमी उसको बढ़ाकर कह रहा है। बिल्कुल ऐसे किस्सा है हमारा कि हमें पता है कि हम क्या हैं, दूसरा आदमी हमें न जाने क्या क्या समझ रहा है, तो चलिए वो तो अपनी मोहब्बत में कह रहा है, उसे अल्लाह माफ़ करे, दुआ करते हैं। मैं ये दुआ करता हूँ, जहाँ पे मेरी तारीफ करता है उसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसे माफ़ करे, क्योंकि गलती तो हुई उससे, अनजाने में हुई सही, लेकिन मेरा खुश होना तो गलत है ना, बेवकूफ़ी की बात है। अपनी हकीकत को हर आदमी जानता है, तो अपने बारे में मुस्तहज़र भी रखना चाहिए कि हम क्या हैं। यहीं से इस बात की तरफ चलते हैं हम कि आदमी को सही रास्ते से जो चीज़ें हटाती हैं उनमें से ये भी है झूठी तारीफ़ें और उससे आदमी का खुश होना, और बड़ाई पैदा हो जाना। बड़ाई किसको कहते हैं? इशा से पहले गुफ्तगू में उस पर बात भी की है, जिसको तकब्बुर कहते हैं। हकीकत ये है कि वो सबसे ज़्यादा बर्बाद करने वाली चीज़ है। दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा बर्बाद और मरदूद जो कोई हुआ वो इसी की वजह से हुआ। आप जानते हैं शैतान, इब्लीस से ज़्यादा नुकसान तो किसी ने नहीं उठाया ना। असल नुकसान, आखिरत का नुकसान, अल्लाह की नाराज़ी का नुकसान, वो तो सबसे बड़ा उसी ने उठाया है। वो नुकसान उसको पहुंचा है उसके तकब्बुर की वजह से।
اور اسی جگہ یہ بات یاد آئی، تفسیر کی ایک کتاب ہے جس کے مصنف علامہ ابن جزئی اندلسی ہیں، اندلس رہی صحیح اندلسی ہیں، انہوں نے اس میں ایک چھوٹا سا ایک مضمون لکھا ہے، وہ اس وقت بیان کرنے کے لائق ہے۔ مضمون یہ ہے کہ آدمی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن پہنچ نہیں پاتا، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں القواطع عن اللہ اربع، اللہ تعالیٰ سے کاٹنے والی چیزیں 4 ہیں۔ پہلا وہی ہے الشیطان، دوسرا ہے والنفس، نفس، تیسرا ہے الدنیا، اور چوتھا ہے الناس، شیطان نمبر 1، نمبر 2 نفس، نمبر 3 دنیا، اور نمبر 4 لوگ، آدمی۔ کس طرح سے؟ شیطان کے بارے میں تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا تو مشن ہی اللہ سے دور کرنا ہے، اور یہ وہ مشن ہے جو قیامت شروع میں جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا کہ اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا اور یہ مردود ہو گیا، تو اس کے بعد جو اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا وہ یہی تو تھا نا کہ میں آپ کے بندوں کو آج سے کاٹوں گا، اور یہ کہا تھا اس نے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر بندے آپ کو ناشکرے ملیں گے، میں گمراہ کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں یہ ان کے دلوں میں خواہشات پیدا کروں گا اور ان کو جہنم کے راستے پہ لے جاؤں گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ پکا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس کے شر سے بچنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ عقلی طور پر سوچیں آپ، یعنی ایک دشمن ہے تو اس دشمن کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے بارے میں اپنی صحیح پالیسی طے کرنی پڑے گی نا کہ فلاں آدمی ہمارا دشمن ہے، ہمیں اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے۔ اللہ نے وہ پالیسی قرآن میں بتائی ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنے لیے دشمن ہی مانو۔ ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ دوست مان رکھا ہے، تو ہماری پالیسی گڑبڑ چل رہی ہے۔ جب دشمن کو دشمن نہیں مانیں گے تو وہ تو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوگا ہی ہوگا، وہ دشمن ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بہکاتا ہے، اس کو بہکانے کے طریقے آتے ہیں۔ ہاں اللہ کے کچھ بندے جو محنت کر لیتے ہیں، وہی محنت جس کا ذکر ہوا، وہ محنت کر لیتے ہیں تو پھر ان پر اس کا بس نہیں چلتا۔ اس نے بھی کہا تھا، شیطان نے خود کہا تھا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، آپ کے جو منتخب بندے ہوں گے ان پر میرا بس نہیں چلے گا، وہ تو الگ بات ہے، اکثر کو میں نمٹ لوں گا۔ یہ شیطان نے کہا تھا کہ اکثر جو ہیں ان سے تو میں نمٹ لوں گا، کچھ بندے ہوں گے آپ کے خاص بندے، وہ نہیں آئیں گے میرے قابو میں۔ ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ جا رہے تھے تو راستے میں شیطان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ وہ دبلا ہو رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ وہ کیا بات ہے، طبیعت تو خراب ہوتی نہیں، دبلا کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر شیطان کی طبیعت تو نہیں خراب ہوتی نا، وہ تو قیامت تک زندہ رہنے کی ضمانت گارنٹی لے کر آیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا سب سے تجربے کار صحت مند بوڑھا وہ ہے شیطان، اتنی عمر کسی کی نہیں ہے، زندہ ہے۔ تو دبلا نظر آیا تو انہوں نے پوچھا کیوں دبلا ہو رہا ہے؟ کہنے کا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دبلا کر رکھا ہے، قابو میں نہیں آتے۔ اچھا بھائی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تجھے بھی ہرا دیتے ہیں؟ کہنے کہ ہاں کچھ لوگ ہیں، اکثر لوگ تو آ جاتے ہیں آسانی سے۔ تو جب انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تو کہنے لگا کہ تم اگر چاہو تو ایک نمونہ دکھا سکتا ہوں ایسے لوگوں کا، کبھی دکھاؤ۔
تو وہ ایک گاؤں کی آبادی میں لے گیا، تو کنارے ہی پر ایک گھر تھا چھپر کا، بڑا سا چھپر پڑا ہوا تھا، اس کے نیچے کپڑا بننے کی کھڈی لگی ہوئی تھی اور ایک بڑے میاں کپڑا بن رہے تھے۔ اب کپڑا بننے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ سوت بندھا ہوا ہوتا ہے لمبائی میں، اچھا یہاں ایک کام ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ سوت لمبائی میں بندھا ہوا ہے، دھاگے کتنے ہزار دھاگے ہوتے ہیں، گننا مشکل ہے۔ شیطان نے ان بزرگ سے کہا کہ دیکھو یہ بوڑھا آدمی کپڑا بن رہا ہے، میں اس کو پریشان کروں گا، یہ کیا کرے گا یہ تم دیکھنا، تب تجربہ ہو جائے گا۔ تو وہ کھڑے ہو گئے ایک طرف اور شیطان نے گدھے کی شکل بنا لی۔ ظاہر ہے کہ اس کو کوئی بھی شکل بنانے کی قدرت اللہ نے جنات کو قدرت دی ہے، تو وہ گدھا بن گیا، مناسب بھی بنا، اچھا کیا انہوں نے گدھا ہی بنا۔ گدھا بن کر وہ پہنچا بڑے میاں کے قریب اور ان کا جو تانا بانا بندھا ہوا تھا اس پر جا کر اس نے دلتی جھاڑ دی۔ گدھے کی دلتی لگی تو ظاہر ہے کہ سوت ٹوٹ گیا۔ اب یہ بتانے کہ اس علاقے میں یہ کام ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیے اگر آپ کوئی گدھا آپ کا سوت آ کر توڑ دے، تانا بانا توڑ دے، آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے پاس بڑی ایسی لاٹھی ہوگی تو لے کر پیل پڑیں گے، یہی کریں گے۔ ایک عام سا جو رد عمل ہے وہ یہی ہوگا کہ آدمی کو غصہ آئے گا اور غصے میں وہ گدھے کو مارے گا۔ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہماری مرضی کے خلاف پیش آتے ہیں، جو ہمیں ناگوار ہوتے ہیں، ان سب میں ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ظاہری سبب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ابھی قصہ پورا نہیں ہوا، میں بیچ میں اس قصے کی معنویت تک لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں جیسے اس گدھے نے بڑے میاں کا سوت توڑ دیا، اس طرح ہمارے بہت سے نقصان ہوتے ہیں، اور کسی بھی نقصان پر ہماری نظر کہاں رہتی ہے؟ جو ظاہری سبب ہے اسی پہ رہتی ہے نظر، اسی پہ غصہ آتا ہے۔ اگر وہ کوئی آدمی یا جانور ہو تو اس پہ غصہ آتا ہے، بلکہ ہم لوگوں کا عالم تو یہ ہے کہ آدمی اور جانور ہونا بھی ضروری نہیں، اگر کوئی لوہے سے یا کسی اور چیز سے تو اسی کو پھینک کے مار دیں گے جسے اس کو چوٹ لگے گی، یہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ بڑے میاں نے کیا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، گدھے کی طرف ایک نظر دیکھا اور اس کو کچھ بھی نہیں کہا، بسم اللہ پڑھ کے اپنے دھاگوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، دھاگا جوڑ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، دھاگا جوڑ رہے ہیں، بہت دیر لگ گئی، ظاہر کافی دیر کے بعد وہ سارے دھاگے جڑ گئے تو انہوں نے پھر وہی کام شروع کر دیا۔ گدھے صاحب انتظار میں کھڑی تھے، جب وہ کام دوبارہ اسٹارٹ ہو گیا تو گدھا پھر آیا، اس نے پھر آ کر لات مار دی۔ اب کے کیا خیال ہے؟ اب کے تو مولانا زید صاحب کو غصہ آ جائے گا، جو کوئی ٹھنڈے سے ٹھنڈا بھی آدمی ہوگا، متحمل مزاج آدمی ہوگا، تو اب کے تو نہیں چھوڑے گا، لیکن وہاں وہی ہوا۔ ان بڑے میاں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے اپنے کام میں لگ گئے۔ تو اب شیطان ان صاحب کے پاس گیا جو بزرگ کھڑے تماشا دیکھ رہے، اس نے جا کر کہا کہ دیکھو میں نے اس آدمی کو کتنا پریشان کیا، اس نے کیا کیا، اس کو مجھ پہ غصہ ہی نہیں آیا، تو اب اس سے میں اپنی مرضی کیسے پوری کرا سکتا ہوں؟ میں تو اسی طرح لوگوں سے کام کراتا ہوں نا، کسی کو غصے میں مبتلا کر دیا، کسی کو زیادہ خوشی میں مبتلا کر دیا، کسی کو غم میں مبتلا کر دیا، اسی کو بڑھا دیا، اسی طرح میرا کام چلتا ہے۔ اس پر میرے کام میں کوئی اثر ہی نہیں ہوا، تو اب میں اس سے کیسے کوئی کام کرا سکتا ہوں؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اس کا مطلب سمجھے آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، خاص طور سے اللہ کی کچھ صفات ہیں جن کو صفات افعال کہا جاتا ہے، ان کا خلاصہ بس یہ سمجھیے کہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ان صفات پر جس آدمی کی صحیح نظر ہوگی تو وہ یقین کے ساتھ ہر وقت یہ بات یاد رکھے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ بڑے میاں کا معاملہ یہی تھا، گدھے نے لات ماری تو گدھے نے نہیں ماری، یہ اللہ کے حکم سے ٹوٹا تھا۔ جب اللہ کے حکم سے ٹوٹا تو ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں۔ یہ مزاج
یہ مزاج اگر ہم لوگ بنا لیں، یہ مضمون ذرا تھوڑا دوسری طرف چلا گیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ عرض کر دوں کہ اگر یہ مزاج ہم لوگوں کا بن جائے، یعنی اللہ کی مرضی میں راضی رہنے کا، تو بتائیے جینا آسان ہو جائے گا یا نہیں؟ زندگی آسان ہو جائے گی یا نہیں؟ فی الحال تو ہم ہر بات پہ ناراض ہیں، طبیعت خراب ہوئی تو ناراض ہو رہے ہیں، دکان میں تھوڑا سا نقصان ہو گیا تو غصہ آ رہا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، معلوم ہے کہ اپنا وقت مقرر ہی پر آدمی مرتا ہے، مگر ہم صاحب راضی ہو کے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ ہر چیز میں ہمارا یہ چھوٹے سے چھوٹے کام میں، ہمیں لکھنؤ سے 10:15 پہ ٹرین پکڑنی تھی اور وہ چھوٹ گئی تو ہم ناراض ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی کام۔ تو یہ جو طریقہ ہے ہمارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نظر اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے۔ ہم سب کو کوشش کر کے یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ ہر چیز میں اللہ پر نظر رہے اور اللہ کی مرضی میں راضی رہا کرے۔ کہیں لکھا ہوا دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں نے ان سے کہا کہ کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ تو جواب ملا کہ میرے بندوں سے کہہ دو اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں تو میں بھی ان سے راضی۔ میں نے جب پہلی بار یہ پڑھا تو شروع میں میری سمجھ میں نہیں آیا، میں تعجب میں پڑ گیا کہ بندے اللہ سے راضی یا ناراض ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بندوں کی حیثیت کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ذہن میں سوال آیا کہ یہ جو جواب ہے کہ بندے اگر راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، تو بندوں کی حیثیت کیا ہے کہ وہ راضی یا ناراض ہوں؟ یہ سوال ہوگا۔ لیکن جب غور کیا تو پتہ چلا کہ صاحب یہ بندے تو اللہ کے سے سب سے زیادہ ناراض ہیں، اکثر بندے۔ ایمانداری سے بتائیے، شکایتیں ہیں نا، فلاں کو تو دے دیا ہمیں نہیں دیا۔ میں جو بات کر رہا تھا عشاء سے پہلے، حسد والی بات، فلاں کو اللہ نے اتنا مال دے دیا ہمیں نہیں دیا، فلاں کی دکان اتنی اچھی چل رہی ہماری نہیں چل رہی، فلاں کو اتنے اچھے بچے دے دیا ہمیں نہیں دیے۔ ساری شکایتیں تو ہیں یہ۔ تو ہم میں سے اکثر لوگ راضی ہی نہیں ہیں۔ یہ کہنا تو گستاخی ہے کہ اللہ سے راضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے راضی نہیں ہے۔ حالانکہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ نتیجہ ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ مالک کی مرضی سے ہٹ کے چلیں گے تو پریشان رہیں گے، مالک کی مرضی میں راضی نہیں رہیں گے تو پریشان رہیں گے۔ یعنی بالکل آسان مثال ہے کہ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ کر اپنی مرضی چلا کے سکون سے رہ سکتا ہے؟ مہمان یوں کہنے لگے کہ آپ نے جو یہاں بیڈ بچھایا ہے اس کو ہٹائیے، یہاں سے ادھر ڈالیے، یہ جو فریج یہاں رکھا ہے اس کو ادھر رکھیے، کرسی میں ادھر ڈالیے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ سارے اختیارات آپ اپنے گھر جا کر چلائیں، یہ ہمارا گھر ہے، آپ کا گھر نہیں ہے۔ یہ ہوگا نا؟ کسی کے گھر میں جا کر آپ اس کی مرضی کے تابع رہیں گے تو سکون سے رہیں گے، اس کی مرضی کے خلاف ہوں گے تو سکون سے نہیں رہیں گے۔ یہ کائنات ساری کی ساری اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صرف مالک نہیں ہے، خالق ہیں۔ ہمارا گھر تو ویسے ہی اللہ کا دیا ہوا، ہم نے پیدا نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ اللہ کے دیے ہوئے پیسے سے بنا لیا یا خرید لیا۔ خالق تو وہ ہے، اس نے سب کو بنایا ہے، ساری کائنات اس کی ملکیت بھی ہے، اس کی مخلوق بھی ہے، تو اس کی کائنات میں ہماری مرضی چلے گی۔ میں یوں بھی کہہ دیا کرتا ہوں کبھی کبھی، آپ شاید پتہ نہیں اچھا سمجھیں یا کیا سمجھیں، لیکن بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نہیں راضی ہوتے تو مت ہو، کر لو کیا کرو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم نہیں راضی ہوتے تو کیا ہماری چلنی شروع ہو جائے گی؟ چلے گی تو اللہ کی پھر بھی۔ تو آسانی کیا ہے؟ آسانی اس میں ہے کہ اللہ کی مرضی میں راضی رہنے کی عادت ڈال دی جائے۔ میں سنایا کرتا ہوں، حضرت ہی نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایک نام آتا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، بہلول۔
ان کو پہلو میں مجنون کہتے ہیں. ہارون رشید کے زمانے میں کوئی صاحب تھے اور غالباً وہ اللہ کی محبت کے مجنون تھے, ویسے تو مجنون نہیں تھے. اور یہ آپ جانتے ہوں کہ بیچ میں کہہ رہا ہوں, حدیث موجود ہے, حدیث میں کہا گیا اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے. اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے. یہ حدیث ہے, باقاعدہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے. حضرت سناتے ہیں, بیچ میں دوسرا یاد آ گیا کہ وہاں ہمارے سلسلے کے نقشبندی سلسلے کے بزرگ گزرے خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خانقاہ ہے, اس میں اس کی مسجد میں, گاؤں ہے چھوٹا سا, اس وقت اور چھوٹا تھا, مسجد میں دیکھا کسی نے کہ دو بڈھے بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہیں. دور سے دیکھا تو اسے خیال ہوا کہ کیا ماجرا ہے, مسجد میں بیٹھے اور لڑ رہے ہیں اور بوڑھے آدمی. تو وہ آدمی چپکے سے پیچھے سے گیا اور جا کے قریب جا کے کان لگا کے اس نے سنا کہ لڑائی کیا ہو رہی ہے. تو لڑائی یہ ہو رہی تھی کہ ایک بوڑھا دوسرے کو ہاتھ مار کے کہتا تھا اللہ میرا ہے, تو وہ غصے سے واپس کہتا تھا نہیں اللہ میرا ہے. یہ لڑائی ہو رہی. آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنے مقرب بندے تھے اللہ کے, جن کو اللہ پر اتنا ناز تھا کہ وہ یقین سے کہہ رہے تھے کہ اللہ میرا ہے. تو ایسے آدمی کو کیا کہیں گے لوگ, مجنون ہی تو کہیں. تو بہلول صاحب ایک جگہ بیٹھے تھے, کوئی آدمی گزرا, اس نے سلام کیا اور پوچھا کہ بہلول صاحب کیا حال ہے. وہ کہنے لگے کہ ایسے آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے. اس آدمی کو سمجھ میں نہیں آئی, تو اللہ کا پتہ چلے جب کوئی جنون کی بات ہے کہ اس نے کہا کیا مطلب, آپ کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے. کہنے لگے ہاں. کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ ساری دنیا کا کام اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں. ہاں, اس کے اللہ کی مرضی کے مطابق تو چل رہا ہے. کہنے لگے میں اللہ کی مرضی میں راضی ہوں, لہذا سب میری مرضی کے مطابق چل. ہو گیا نا کام آسان. اگر ہم لوگ اس پر آ جائیں, بات وہیں کی وہیں رہے گی, جو ملنا ہے وہی ملے گا, کم نہیں ہوگا, لیکن زندگی آسان ہو جائے گی. بدل دیں, رویہ ہی بدل دیں. آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ اس سے مجھے یہ ملے گا, نہیں ملا راضی ہو جائیے. بھائی میں نے ارادہ کیا تھا, اللہ نے نہیں کیا ارادہ, اللہ کے ارادے سے ملنا تھا نا. میں نے دکان کھولی, میں چاہتا ہوں روزانہ کم سے کم 2 لاکھ روپے کی سیل ہو, نہیں ہو رہی. میری دکان مجھے روزانہ کم سے کم 50,000 روپے دے, 10,000 روپے, 20,000 روپے روزانہ دے, نہیں دے رہی. بھائی میں نے کرنے کا جو کام تھا میں نے کر لیا, آگے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب جو نہیں ہو رہا تو اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے, اسی میں راضی ہے. اللہ تعالیٰ جتنا دینا چاہتے ہیں دے دیں گے, اس سے زیادہ نہیں دے سکتے, اس سے کم نہیں ہوگا. وہ حدیث ہے جس میں فرمایا کہ دنیا والے اگر کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو بس وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہے. دنیا والے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہی نقصان پہنچا سکیں گے جو اللہ کی مرضی ہے, اس کے علاوہ نہیں. تو واپس چلتے ہیں. بات ہو رہی تھی دوست کی یا دشمن کی, شیطان کی. ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ سے کاٹنے والی چیزیں 4 ہیں, جن میں سر فہرست شیطان ہے. اور شیطان جو ہے وہ تقریباً ہر آدمی کو آسانی سے شکار کر لیتا ہے. صرف وہ اللہ کے بندے جو محنت کر کے اس کے چنگل سے نکل جائیں, مخلص بندے, منتخب بندے, اللہ کے بندے, وہ بچ جاتے ہیں. ورنہ اکثر لوگ شکار ہوتے ہیں. تو محنت کرنی چاہیے تاکہ اس کا شکار بننے سے ہم بچ سکیں. دوسرا ہے نفس, اللہ سے کاٹنے والا. نفس جو ہے وہ ہماری جو خواہشات ہیں ان کا نام ہے. پہچان کے لیے علماء نے فرق بیان کیا کہ نفس کی خواہش وہ کہلاتی ہے جس کو بار بار کرنے کو جی چاہتا ہے ایک ہی کام کو. یعنی آپ جیسے بچہ ہوتا ہے, بچہ ٹافی مانگتا ہے, چھوٹا بچہ, آپ اس کو نہیں دینا چاہتے کیونکہ نقصان دے گی,
تو آپ نے سمجھا دیا، اس کا ذہن ہٹ گیا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کو ٹاپی، پھر چاہیے ٹاپی، اس کو پھر روک دیا، پھر کسی چیز میں لگا دیا، تھوڑی دیر میں پھر ٹاپی. تو وہ جو بار بار ایک ہی چیز مانگ رہا ہے، یہ ہے نفس. نفس کی کوئی خواہش ہوتی ہے، آپ نے پوری نہیں کی تو پھر وہی خواہش، نہیں پوری کی پھر وہی خواہش، یہ نفس ہے. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے. مطلب ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کر لیا تو شیطان کو مزہ تھوڑی آئے گا اس میں. بھائی ایک آدمی نے بدکاری کر لی تو بدکاری میں نعوذ باللہ اللہ ہم سب کو بچائے رکھے، کوئی مزہ اگر آیا تو کرنے والے کو آیا نا. وہ شیطان کو اسے الٹے کو کیا مزہ آیا؟ اسے تو کوئی مزہ نہیں آیا، مگر اسے مزہ ہی آیا کہ یہ دوزخ میں جانے کا کام اس نے کر لیا. یہ مزہ ہے اس کا اصل. تو اس کا مقصد ہے گناہ کروانا. ایک گناہ کے لیے آپ کے پیچھے پڑا، آپ نے نہیں کیا تو اب وہ دوسرا گناہ لا کے کھڑا کر دے گا کہ یہ کر لو. وہ نہیں کیا تو تیسرا، وہ نہیں کیا تو چوتھا. تو بدل بدل کر جو گناہوں کے تقاضے سامنے آ رہے ہیں، یہ شیطان کے تقاضے ہیں. تو دوسرا نفس ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے. نفس پر قابو پانا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے. آج کل یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے. نوجوانوں کا نام لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑی عمر والے کوئی غلطی نہیں کرتے، لیکن جو نوجوان نیک رہنا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، وہ پریشان ہیں نفسانی تقاضوں سے. ان کو چاہیے کہ وہ ایک تو ان کاموں سے اور اس ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں جس میں وہ نفسانی تقاضے بڑھتے ہیں. اس ماحول میں یہ موبائل جو ہے اس کا بڑا کردار ہے. تو جو آدمی قابو نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ موبائل ہی چھوٹا رکھے، نہیں تو یہ طے کر لے کہ اکیلے میں استعمال نہیں کرنا ہے. ایک علاج یہ ہے کہ موبائل آپ رکھیے مگر سب کے سامنے استعمال کیجیے. تو سب کے سامنے استعمال کریں گے تو اتنی بری چیزیں نہیں دیکھ پائیں گے جو آدمی کو خراب کر دیں. اور اگر والدین نگرانی کر سکیں تو بہت ہی اچھا ہے. والدین کو بچوں کی نگرانی میں، والدین سے اصل میں بات چھڑ گئی تو بڑی لمبی ہو جائے گی. والدین سے تو بڑی شکایت ہے ہمیں، اس لیے کہ اکثر والدین بچوں کے سلسلے میں غافل ہیں. غافل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پڑھنے نہیں بھیجتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اسکول بھیج دیا چھٹی، بس ذمہ داری پوری ہو گئی. والد کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس وقت یہاں اس مسجد میں جتنے والد بیٹھے ہیں ان کے جو لڑکے جوان گھروں میں ہیں یا کہیں ہیں، والد کو پتہ ہونا چاہیے میرا بیٹا کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے. اکثر کو نہیں پتا، اکثر کو نہیں پتا. مزاج ہی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے، یہ مزاج بنایا ہی نہیں ہے. بچوں کو نگرانی کی عادت ہی نہیں ڈالی ہے، بچپن سے ڈالی جاتی ہے نا. بچپن سے مزاج بنایا جاتا ہے تو ہوتا ہے. بڑے ہونے کے بعد آپ کرتے ہیں تو ناراض ہوتا ہے، آپ دب جاتے ہیں چونکہ وہ بڑا ہو چکا ہے. گڑبڑ ہو رہی ہے بہت زیادہ. اور اصل یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا موبائل چیک کرتے رہیں کہ اس میں کیا کیا دیکھا جا رہا ہے. اصل یہ ہے ہمت ہی نہیں کرتے، ارادہ ہی نہیں کرتے. اکثر ماں باپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا نیک ہے. ہمیں معلوم ہے سب کے بچے نیک ہوتے ہیں، شروع میں سب نیک ہوتے ہیں، بعد میں سب ان کو خراب کر دیتے ہیں. ماں باپ کی غفلت خراب کرتی ہے. سچی بات ہے، سب نیک ہوتے ہیں شروع میں، لیکن بعد میں ماں باپ کی غفلت بچوں کو خراب کرتی ہے. جہاں ماں باپ کی نگرانی رہتی ہے تو وہاں الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے. تو نفس کی بات ہم کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نفس کے تقاضے بڑھنے اور پیدا ہونے کے جو ماحول ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ایک یہ ہے کہ قوت ارادی سے کام لیں. کچھ دن محنت کرنی پڑے گی پھر رام ہو جائے گا. علماء نے کہا ہے بلکہ شاعر نے کہہ رکھا ہے، وہ مضمون صحیح ہے، صوفیہ اسی کو بیان کرتے ہیں. وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَىٰ حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِن تَفْتِنْهُ يَنْفَطِمُ. عربی کا شعر ہے کہ نفس بچے کی طرح ہے.
بچہ جو دودھ پینے والا بچہ ہے، اگر آپ اس کا دودھ نہ چھوڑائیں تو جوانی تک پیتا رہے گا. شب علی حب الرضا. بھائی اسے کیا خبر، وہ بچہ ہے، 2 سال آخری حد ہے، اس میں آپ چھڑاتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے. نہ چھڑائے تو پیتا رہے گا، جب تک ملتا رہے گا پیتا رہے گا. نفس کا معاملہ ایسا ہی ہے. اور اگر آپ دودھ چھڑا دیں گے تو چند دن پریشان کرے گا، پھر بھول جائے گا. یہ ہوتا ہے نا، جب دودھ چھڑایا جاتا ہے تو 2-4 دن تو بچہ پریشان کرتا ہے، اس کے بعد عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ ماں کی طرف جاتا بھی نہیں. ماں سے روٹی مانگتا ہے، دودھ نہیں مانگتا، یعنی ماں کا دودھ نہیں مانگتا. تو یہ نفس کا معاملہ ہے. اس پر قابو کرنے کے لیے تھوڑی محنت ضرور کر لینی چاہیے. یہ دوسری چیز تھی جو اللہ سے کاٹنے والی ہے. تیسری چیز جو زیادہ اور خطرناک ہے بعض پہلوؤں سے، وہ دنیا. دنیا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی بڑائی، دنیا کی بڑائی چاہنا. مجھے دنیا میں بڑا مانا جائے. اور مال، 2 چیزیں، جاہ اور مال، رتبہ اور مال، یہ 2 چیزیں دنیا ہے. ان دونوں چیزوں کو مقصد بنا لینا اور اس کی وجہ سے آخرت کا نقصان کر لینا، یہ ہے خطرناک بات. یہ ہے وہ جو اللہ سے کاٹنے والی ہے. دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ ہے تو بس وہ دنیا ہے. پیسہ دنیا ہو یہ ضروری نہیں ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ پیسہ نہیں ہے اور دنیا ہے. پیسہ نہیں ہے، ہر وقت طلب ہے، ہر وقت تمنا ہے کہ مل جائے، تو کیا کہیں گے اس کو؟ دنیا ہی نہیں. ایک آدمی کے پاس پیسہ بہت ہے مگر پیسے کی محبت نہیں ہے تو وہ دین ہے. صحابہ کرام کیا جو تھا وہ یہی تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے برابر مالدار کوئی ہوگا؟ آسانی سے نہیں ملے گا، پورے شہر میں نہیں ملے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے لوگ، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بہت مال آیا زندگی میں. بعض لوگوں نے تو جمع کیا ہے تمام احادیث اور سیرت کی روشنی میں، تو سینکڑوں کلو سونا حضور کے پاس آیا ہے، حضور کے ہاتھ میں آیا ہے، ملکیت میں آیا ہے. چاندی تو اس سے بھی زیادہ، یعنی کھربوں روپے کا مال آیا ہے. اب ظاہر ہے کہ مال آنے سے کوئی دنیا نہیں ہوتی، ورنہ حضور کے پاس دنیا کہنا پڑے گا. حضور کے یہاں تو دنیا میں کوئی مطلب ہی نہیں تھا. وہ بیچارہ آتا تھا، کون؟ مال، سونا یا چاندی، اسے رات گزارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی گھر میں. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا. آتا بہت تھا لیکن بالکل اجازت نہیں، آپ رات میں نہیں رہ سکتے. رہ گئے تو نکال دیے. رات میں ایک بار تو حضور بستر سے اٹھ کے گئے ہیں نا کہ وہ رہ گیا تھا چھوٹا سا ٹکڑا، بس اتنا کم ہے کہ رات گزارنے کی جناب کو اجازت نہیں تھی گھر میں. تو مال ہونا کوئی برائی نہیں. آپ مال کما سکتے ہیں، جائز طریقے سے کماتے ہیں تو چاہے کتنا کمائیں. ہمارے حضرت ذکر کیا کرتے ہیں، ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ عبید اللہ احرار، نقشبندی سلسلے کے وہ بزرگ ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت مالدار تھے. مالدار کیا تھے؟ ان کے مریدوں میں بادشاہ تک شامل تھے، تو لوگ دیا کرتے تھے ان کو. عالم یہ تھا کہ ان کے گھوڑے جہاں باندھے جاتے تھے تو گھوڑوں کے باندھنے کے جو کھونٹے تھے وہ چاندی کے تھے، گھوڑوں کے باندھنے کے. اور عمارت تھی شاندار، اور بزرگ کو اتنے بڑے مانے جاتے ہیں کہ سب متفق ہیں ان کی ولایت پر. بہت بڑے آدمی ہیں. قصہ لکھا ہے کہ ایک عالم تھے، وہ پہنچ گئے شہرت سن کر کے، جب اللہ والے ان کے یہاں چلا جائے. وہاں پہنچے، ملاقات سے پہلے ہی دیکھا کہ یہاں تو دنیا ہی دنیا ہے، ریلوے ہے، پیسے کی، مال کی عمارتیں ہیں، اور جو گھوڑے بندھے ہوئے ہیں چاندی کے کھوٹوں پر، تو کیا سوچے گا آدمی؟ تو سوچ رہے کہ بھائی یہ بزرگ نہیں ہوں گے. آ گئے واپس وہاں سے. واپسی کے سفر میں کہیں سوئے اور خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور سب پریشان ہیں، اور یہ خود بھی محسوس کر رہے ہیں وہ عالم کہ میں پریشان ہوں.
اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کدھر جاؤں. اچانک ایک بھیڑ نظر آئی, ایک مجمع آ رہا ہے, اس مجمع کے اندر آگے آگے چل رہے ہیں وہی حضرت خواجہ عبید اللہ آرا, وہی مالدار بزرگ, وہ آگے ہیں, سارا مجمع پیچھے ہے. قریب آئے تو دیکھا کہ مولانا کھڑے ہیں, تو انہوں نے کہا مولانا کیا بات ہے؟ کہا پتہ نہیں کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کہ آئیے میرے ساتھ. تو وہ اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھ گئے. آنکھ کھل گئی تو سمجھ میں آیا کہ انہیں کیا جانا پڑے گا تبھی کام چلے گا. تو پہلی بار جب گئے تھے تو فارسی کا ایک مصرع لکھا ہے کہ وہ پڑھا تھا انہوں نے, نہ مردستان کے دنیا دوست دار, وہ آدمی مرد کامل نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے. اتنا مال اکٹھا کر رکھا ہے, کہاں مرد کامل ہوں گے. واپس آئے تو شیخ سے ملے, انہوں نے فرمایا کہ مولانا کیا پڑھ کے گئے تھے؟ شرماتے ہوئے بتایا کہ یہ پڑھا تھا. تو انہوں نے کہا اگلا مصرع بھی پڑھ لو. شعر پورا یہ ہے کہ نہ مردستان کے دنیا دوست دارد, اگر دارد برائے دوست دارد, وہ مرد کامل نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے, اگر رکھے تو دوست کے لیے رکھے, اللہ کے لیے رکھے. بس یہ معاملہ ہے. چیز دنیا از خدا غافل شدن, نے قماش و نقر و فرزند و زن. دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا. کپڑے اور بیوی اور بچے اور مال و دولت یہ دنیا نہیں ہے. یہ سب دین بن جائے گا اگر اللہ کی طرف توجہ ہے. تو دنیا کی محبت کا مسئلہ ہے. ابھی کوئی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ دنیا کی محبت یا مال کی محبت نہیں نکلتی. تو میں نے کہا کہ اتنا ڈرنے کی بات نہیں ہے, غلط سمجھ رہے ہوں گے آپ. مال کی ایک محبت ہے فطری, سب کو اچھا لگتا ہے. قرآن میں ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. دنیا کی دولتیں اچھی لگتی ہیں لوگوں کو, سب کو اچھا لگتا ہے پیسہ, اور سب کو ضرورت ہے پیسے کی, بالکل ٹھیک ہے. مال کی محبت جو بری ہے وہ ہے کہ جب مال کے لیے آدمی شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کو تیار ہوتا ہے, وہ ہے محبت مال کی جو بری ہے. حلال طریقے سے مال کمائے, حلال جگہ خرچ کرے, خوب خرچ کرے, ٹھیک ہے, کوئی برائی نہیں ہے, اچھی جگہ خرچ کرے. تو یہ سمجھ لیں کہ حب مال کا یہ مطلب نہیں ہے. حب مال وہ ہے کہ جہاں آدمی مال جمع کرنے کی فکر کرتا ہو اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرے, یا یہ کہ مال جمع کرتا رہے اور جہاں ضرورت پڑے وہاں خرچ نہ کرے, خیر کی جگہ میں خرچ نہ کرے, زکوٰۃ ادا نہ کرے, غریبوں کی مدد نہ کرے, وہ کہلائے گا حب مال جو مذموم ہے, جو برا ہے. تمہارا دنیا یعنی دنیا کی خواہشات اور دنیا کے عہدے اور دنیا, میں نے شروع میں کب کہا تھا دنیا میں بڑا بننے کی خواہش, یہ سب سے خطرناک بات ہے. تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. بہت ڈراتی ہے یہ آیت. اللہ نے فرمایا یہ آخرت جو ہے نا, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے, فساد نہیں چاہتے. بالکل دلوں کو پاک کرنے, بڑائی کی خواہش تو نکال ہی دے دل سے, بالکل نہیں. بڑا بننے کے چکر میں بالکل نہ رہے, آخرت کا نقصان ہو جائے گا بہت زیادہ. بندے بن کر رہنا ہے, ہم تو اللہ کے بندے ہیں. تو دنیا یہ بھی اللہ سے کاٹتی ہے. اور آخری چیز الناس, یہ انسان, یہ لوگ, یہ اللہ سے کیسے کاٹتے ہیں؟ زیادہ دوستیاں, زیادہ تعلقات, زیادہ ملاقاتیں بغیر کسی وجہ کے. دینی ضرورت کے تحت ٹھیک ہے, دنیاوی ضرورت کے تحت ٹھیک ہے. یعنی آپ مثلا دکاندار ہیں, آپ کو بہت سارے گاہکوں سے ملنا پڑتا ہے, بہت اچھا, کوئی حرج نہیں, یا کہ دینی ضرورت سے مل رہے ہیں. لیکن یہ جو بے وجہ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, کئی کئی گھنٹے لوگوں کے اور دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے گپ شپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ سب یہ کثرت اختلاط بغیر کسی ضروری کام کے, یہ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے روکتی ہے, اللہ سے غافل کرتی ہے. ہم سب اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں تو اللہ سے کاٹنے والی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. شیطان سے, نفس سے, دنیا سے اور لوگوں سے کثرت کے ساتھ ملنے سے, کثرت اختلاط اور کثرت ملاقات سے.
اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت اپنے آپ کو بدلنا تو پڑے گا. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, میری عادت ہے, اب پھر کہتا ہوں, شاہ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بدلنے کا ارادہ کریں. یہ جو ہم لوگ جمے بیٹھے ہیں نا کہ صاحب میں تو ٹھیک ہوں, بس جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہوں, بدلتا ہی نہیں آپ کے اپنے آپ کو, یہ نہیں چلے گا. ہم میں سے ہر ایک کو بدلنے کی ضرورت ہے. نظر ڈالیں اپنے بدلنے کا معیار کیا ہوگا. بہت آسان ٹیسٹ ہم دیتے ہیں, سنتوں کو سامنے رکھیں اور زندگی کو دیکھیں, کہاں کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے پتہ چل جائے گا. بہترین ٹیسٹ ہے. آپ سوچیں مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے. ایسا بہت ہوتا ہے کہ آدمی عمومی طور پر دیندار ہے اور وہ اپنے آپ کو دیندار ہی سمجھ رہا ہے, حالانکہ اس سے بہت بڑی کوئی غلطی ہو رہی ہے. ایسا بہت ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ بعض لوگ نماز کے پکے پابند ہوتے ہیں اور حلال بھی کھاتے ہیں, لیکن زبان کے خراب ہوتے ہیں, سخت بات کرتے ہیں, تکلیف دہ بات کرتے ہیں, اور وہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں, حالانکہ یہ گناہ ہو رہا ہے. اس سے بعض لوگ اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں, مال کے معاملے میں گڑبڑ کرتے ہیں. بعض لوگ حلال کماتے ہیں اور حلال کھاتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے, نماز کے قریب نہیں جاتے. وہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہے, دیکھو ہم کسی کا کھاتے نہیں, چلو ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے, یہ کہہ کے اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے جو کہا ہے وہ تو سب کرنا پڑے گا, تبھی تو اچھے بنو گے. ایسا نہیں ہے کہ آدھے دن پہ عمل کر کے کام چل جائے گا. یہ اصل بات ہے. ہم لوگوں نے اپنے لیے دینداری کے کچھ شعبے طے کر رکھے ہیں جو اپنی پسند کے مطابق ہیں. کسی آدمی کو یہ شعبہ پسند ہے, ایک آدمی نماز کو سمجھتا ہے کہ بس اصل دین یہ ہے, نماز پڑھی اور اس کے علاوہ جو چاہے کرتے پھرو, یہ غلط بات ہے. اسی طرح یہ بھی غلط ہے کہ باقی کام ٹھیک ہو اور نماز کی چھٹی ہو جائے, یہ بھی غلط ہے. اسی طرح گناہوں کا معاملہ ہے, کوئی کسی گناہ کو ہلکا سمجھے بیٹھا ہے, کوئی کسی گناہ کو ہلکا سمجھے بیٹھا ہے. اللہ معاف کرے اور اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ بچائے. ہر گناہ برا ہے, ہر گناہ برا ہے, اور اگر یوں کہا جائے تو بھی صحیح ہے کہ ہر گناہ بڑا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں, کبیرہ ایک صغیرہ. صغیرہ چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں, لیکن علماء کہتے ہیں کہ دو باتیں عجیب ہیں. بعض علماء نے تو یہ کہا کہ تم دیکھ رہے ہو گناہ چھوٹا ہے, یہ نہیں دیکھ رہے جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ بڑا ہے. بھئی گناہ جو صغیرہ ہے وہ بھی تو اللہ کی نافرمانی ہے نا, تو جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ تو بڑا ہی ہے. دوسری بات یہ ہے چھوٹا سمجھ کے کرو گے تو اور بڑا ہو جائے گا. کسی صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کے کرنا تو بڑا کبیرہ گناہ ہے. تو اس لیے دین کے معاملے میں اپنی مرضی نہ چلائیں, اللہ کی مرضی کے تابع اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں, اس کے لیے محنت کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں. اللہ کو اسی توبہ بھی قبول کر لے اور بچا لے. اور اس کے بعد دعا کریں گے. دعا کے بعد لگتا ہے کہ مسافر کرنا ہی پڑے گا, انشاءاللہ مسافر کر لیں گے. اس میں یہ بھی ہوگا کہ جن لوگوں نے بیعت کی نیت کی ہے وہ بتاتے چلے جائیں گے تو کل پر انگلی لگانے کا کام بھی ہو جائے گا. البتہ مسافر کی شرط وہی ہوگی, یاد ہے, آواز نہ ہو. میں بار بار یاد دلاؤں گا یہ بات کہ مسجد میں آواز کرنا چھوڑ دیں. توبہ کر رہے ہیں نا اس بات سے, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں نرم لہجے میں کہہ رہا ہوں, لیکن بار بار کہہ رہا ہوں جمعے کے دن بھی آواز نہ نکلے. میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں. جمعے کے دن میں تو نہیں ہوں گے آپ کے پاس, کل وہ امام صاحب ہوں گے. آپ کیا کرتے ہیں, امام صاحب کی سورہ فاتحہ ختم ہونے کو آ جاتی ہے اور پیچھے آوازیں ہوتی رہتی ہیں. نہیں ہوتا ایسا اکثر مسجدوں میں ہندوستان میں. بالکل چھوڑ دیں, مسجد میں آواز کرنا ہی چھوڑ دیں, آواز سے بات کرنا ہی چھوڑ دیں. مجبوری کیا رہا, مثلا کوئی بیان کرنا ہے تو مجبوری ہے, لیکن آپ کو کسی ساتھی سے کوئی بات کرنی ہے تو کان میں چپکے سے بات کریں. میں مثال سے کہتا ہوں, آپ ڈی ایم کی میٹنگ میں بیٹھے ہیں, وہاں اگر آپ کو کسی دوست سے بات کرنی ہے تو کیا کریں گے, ایمانداری سے بتائیے, وہاں بھی زور سے بولیں گے. وہ بیچارہ ڈی ایم کیا حیثیت رکھتا ہے, تو احکم الحاکمین کا دربار ہے بھائی.
یہ اللہ کا دربار ہے، اس میں تو ڈرتے ہوئے آنا چاہیے. یہاں اپنی بڑائی لے کر نہیں آنا ہے. ہوں گے آپ اپنے گھر کے چودھری صاحب اور خاں صاحب اور نیتا صاحب اور فلاں صاحب، مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، مسجد میں سب اللہ کے بندے ہیں اور ہر جگہ یہ اللہ کے بندے ہیں. مسجد میں تو ڈرتے ہوئے آنا ہے. نہ مؤذن صاحب پر حکومت چلانی ہے، نہ امام صاحب پر حکومت چلانی ہے. سب آدمی بن کے آئیے، بندے بن کے آئیے اور آواز مت نکالیے. خدا کے واسطے چھوڑ دیجیے بالکل. ایک حدیث میں 15 چیزیں بیان کی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب میری امت میں یہ کام ہوں گے تو حل بحل بلا، آزمائش اترے گی میری امت پر. اس میں 8ویں نمبر پر یہ ہے مسجدوں میں آوازیں بلند ہونا. سمجھے آپ؟ یعنی کہ ان اسباب میں سے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہونے والی ہیں، ہو رہی ہیں. تو کم سے کم اسی کو چھوڑیں اور چیزوں پر بات پھر کر لیں، لیکن اس سے تو توبہ کر لی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ. ابھی کوئی نئے آئے ہوں وہ بیعت کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ بعد میں موقع نہیں ہے اور ہمت بھی نہیں ہے، تو ابھی بیعت کی نیت کر لیں. اگر کوئی بعد میں آئے ہوں اور وہ ارادہ رکھتے ہوں، ایسا مجھے تجربہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا. تو توبہ کی نیت سے سب پڑھ لیں. جنہوں نے عشاء سے پہلے بیعت کی نیت کی تھی وہ تو خیر ہو ہی گئے، جو نئے ہوں وہ بھی کر لیں اگر ارادہ ہو. اور میں توبہ کی نیت میں بھی کر رہا ہوں. آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی سچی توبہ نصیب فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. جن لوگوں نے نئے لوگوں نے بیعت کی نیت کی ہو وہ معمولات کو سمجھ لیں. 5 چیزیں ہیں: استغفار اور درود شریف صبح شام 100 مرتبہ، تلاوت قرآن روزانہ. یہ 3 چیزیں تو پڑھنے کی ہیں: استغفار، درود شریف، قرآن شریف. ایک یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اپنے سب کام کرتے ہوئے اللہ کی طرف دھیان لے جاتے رہیں بار بار. ایک یہ کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر دل سے اللہ اللہ کہنا ہے، مراقبہ کرنے کی شکل میں. باوضو پھر لوگ بیٹھ جائیں آنکھ بند کر کے، دل کی طرف دھیان کر کے، اور یہ سوچیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. چاہے ہر نماز کے ساتھ 10 منٹ کر لیں، چاہے صبح شام کر لیں، آدھا گھنٹہ ایک وقت میں کر لیں. کوشش کریں کہ کم سے کم ایک نشست روزانہ ضرور ہو جائے. اللہ تعالیٰ آسان کرنا. اس وقت دعا مختصر کریں گے اور دعا کے بعد مسافر کی ترتیب یہ ہوگی کہ ادھر راستہ بنا لیں گے. میرے دائیں طرف سے آئیں گے اور ادھر جاتے رہیں گے. جو لوگ بھی ہوں ادھر سے آئیں، ادھر سے کوئی نہ آئے، ادھر سے جانے کا راستہ بنا دیا جائے. اور پھر وہی کہوں گا کہ شور نہ ہو، آواز نہ ہو. مسجد کے باہر آپ جو چاہیں کر لیں وہ چلے گا، لیکن مسجد میں نہیں. اگرچہ بے ضرورت وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال وہ اس درجے کی بات نہیں ہوگی. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم نے جو توبہ کے کلمات پڑھے ہیں ان کو ہم سب کی سچی توبہ کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، متعلقین کے لیے
شریعت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان احباب کی محبت کی برکت سے اس گناہگار کو بھی اور تمام شرکاء کو سچی توبہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ یہاں کے حضرات کی جو محبت سامنے آ رہی ہے یہ دین کی محبت ہے اصل میں، اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ اللہ مدرسے والوں کو، بستی والوں کو اور تمام علاقے والوں کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے اور نافع بنا دیجیے۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں جو پریشانیاں ہوں ان کو دور فرما دیجیے، جو پریشانی اللہ دور کر دیجیے۔ اے اللہ بیماریوں سے شفا دے دیجیے، قرضوں سے نجات دے دیجیے، جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اچھی اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ یا جو بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجیے اور ہمارے اس پورے نظام کو قبول فرما لیجیے، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہم اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے دوام عافیت مانگتے ہیں، تمام عافیت مانگتے ہیں اور شکر عافیت کی توفیق مانگتے ہیں، عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔